खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता ऐतराज। मैं हूं शहजाद रजा। आज इस शो में हमारे खास मेहमान हैं गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर हफीजुर रहमान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें तशरीफ लाने का, अपना कीमती वक्त देने का। हफीजुर रहमान साहब से बहुत सारे इशूज पर बात करेंगे, खास तौर पे आजकल जो एक इशू चल रहा है टैक्सेशन का। हम देखते हैं कि गिलगित में एक एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं और लोग कह रहे हैं कि ये जो वफाक ने या गिलगित बल्तिस्तान की काउंसिल ने जो टैक्सेस लगाए हैं इसको नहीं लगना चाहिए, वापस होना चाहिए। और मुज़ाकरात चल रहे हैं, वो नतीजा खैर साबित होंगे या नहीं होंगे। इसके अलावा दीगर कई सियासी और रीजनल जो इशूज हैं वो भी अब ज़ेर बहस लाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं चीफ मिनिस्टर साहब से गुफ्तगू का आगाज करूं। कल हमारे प्रोग्राम में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा सिद्दीकुल फारूक साहब तशरीफ लाए थे। बात हो रही थी डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के एहतजाज पे और उनकी पॉलिसियों पे, और उन्होंने सिद्दीकुल फारूक साहब ने एक तस्वीर दिखाई और उसमें दिखाया कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी जो है वो पोप के साथ बैठे हैं। लेकिन हमने उसी वक्त उसको कन्फ्रंट किया और कहा कि ये तस्वीर फोटोशॉप है। लेकिन इसके बावजूद हमें खासी क्रिटिसिज्म का, तनकीद का और बल्कि सोशल मीडिया पे गालियों तक का सामना करना पड़ा पाकिस्तान टेलीविजन को, मुझे, मेरी टीम को। मैं इससे पहले कि प्रोग्राम में चीफ मिनिस्टर साहब से गुफ्तगू आगाज करूं, आपको सिर्फ मैं क्लिप दिखाना चाहता हूं कि जब उन्होंने ये बात की उसके जवाब में हमने क्या कहा। क्या आपकी हुकूमत एहतसाब करने में कामयाब रही, अगर एहतसाब की बात करें? दूसरा, वो तस्वीर जो आपने दिखाई थी उसके बारे में कई मुतजाद खबरें हैं। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब कहते हैं कि ये मेरी तस्वीर नहीं है, कोई ये एडिटेड है, फोटोशॉप है। खैर उस बहस में हम नहीं जाते, लेकिन आपकी हुकूमत एहतसाब करने में कामयाब रही? वाज़ेह तौर पे हमने नाज़रीन कहा कि ये तस्वीर जो है ये उनके जो उन्होंने इसको जब ये तस्वीर नशर हुई सोशल मीडिया पे तो उसके बाद वाज़ेह तौर पे हमने ये कहा कि ये तस्वीर फोटोशॉप है और लोग इसको नहीं मानते। और इसके बावजूद जिस किस्म की तनकीद और गलत जबान का इस्तेमाल हमारे खिलाफ किया गया वो इंतहाई काबिल मजम्मत भी है। लेकिन हम ये इस बात में माजरत खा है कि ये तस्वीर हमारे एक मेहमान ने चलाई, लेकिन हमने ना उसको ओन नहीं किया बल्कि हमने इसकी तरदीद भी की अपने प्रोग्राम में। लेकिन अगर हम इस बात में माफी मांगते हैं तो डॉक्टर ताहिरुल कादरी और उनके कारकुनानों को भी इस बात में माफी मांगनी चाहिए कि जिस इदारे में बैठ के मैं इस वक्त प्रोग्राम कर रहा हूँ इसी पर उन्होंने हमला भी किया था और वो इसी मुकदमे में इश्तिहारी भी डिक्लेयर है। खैर ये बातें बात की, अपनी गलती तस्लीम करने में बहुत कम लोगों को हौसला होता है। हमने कहा कि प्रोग्राम से पहले इस इशू को क्लियर करना बहुत जरूरी है। चीफ मिनिस्टर साहब, ये एक इशू था जो हम एक्सप्लेन करना चाह रहे थे, लेकिन सबसे पहली बात, आपके सूबे में मुजाहरे हो रहे हैं, आपके मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो क्या वजह हुई कि ये आप किसी दिन आपको ख्याल आया या काउंसिल को जी कि टैक्स लगा देते हैं और टैक्स लगा दिया, उसके बाद मुजाहरे शुरू हो गए? तो क्या इससे पहले कोई मुशावरत नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई ट्रेडर्स को, लोगों को, सियासी लोगों को आपने इत्मीनान में नहीं लिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साहब आपका शुक्रिया। देखें, जो टैक्स का इशू इस वक्त लोगों ने, हमारे अंजुमन ताजरान और बाकी कुछ हमारे दोस्तों ने इस इशू को उठाया है, ये इशू को आज का नहीं है। टैक्स का इशू है 2012 का। 2012 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और उस गवर्नमेंट ने थ्रू लेजिस्लेशन के, उनके जो जीबी काउंसिल है उन्होंने ये टैक्स नाफिज किया था गिलगित बल्तिस्तान में। लेकिन गलती उनसे ये हो गई थी कि उस टैक्स के अंदर जो रिटर्न फार्मूला है वो जिक्र नहीं किया गया और गिलगित बल्तिस्तान स्पेसिफिक जो हमारे स्टूडेंट राइट्स हैं उस वजह से उसको कोई प्रोटेक्ट नहीं किया गया। और तीसरी जो चीज उसमें मेरे ख्याल में थी वो यही थी कि हमारे जो ये तय होना चाहिए था कि गिलगित बल्तिस्तान मुतामिल नहीं हो सकता है कि हर किस्म का टैक्स वहां पे लगाया जा सके, उसके लिए कोई रोकथाम भी होनी चाहिए थी। बहरहाल उस वक्त कुछ लोगों ने इतराज जरूर किया लेकिन कोई स्ट्राइक, जलसे, जुलूस वगैरह नहीं हुए। 2013 में बाकायदा इसकी कलेक्शन शुरू हुई। 2015 में हमारी गवर्नमेंट आई है गिलगित बल्तिस्तान में और हमने जब जिम्मेदारियां संभाली हैं तो हमने पहली मीटिंग जो जीबी काउंसिल की बुलवाई, वजीर आजम नवाज शरीफ साहब उस वक्त तशरीफ लाए, जीबी काउंसिल की मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग जीबी में की। और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है कि हमने उस मीटिंग के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की कि आप जीबी के अंदर जो टैक्सेस हैं इसको रिफॉर्म्स करें। एक तो जीबी के सारे लोग नॉन फाइलर हैं और लोगों को फाइलर बनाने की कोशिश करें। दूसरा ये है कि इस टैक्स के अंदर जीबी स्पेसिफिक जो सिटीजन रखते हैं, जो डोमिसाइल रखते हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल इंसेंटिव हों। उस मीटिंग में गिलगित बल्तिस्तान के सरकारी मुलाजिमीन के लिए टैक्स में 50% छूट देने का फैसला हुआ। अच्छा, एक चीज जरा थोड़ी सी साथ साथ बातें होती जाएगी कि ये फैसला आपसे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी वहां पे, उन्होंने किया और उन्हीं के दौर में कलेक्शन भी शुरू हो गई। जी, ऐसी बात बिल्कुल। तो ये एहतजाज आज क्यों हो रहा था?
اس میں کچھ سیاسی عوامل بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کے خلاف ہمارے کچھ دوست ڈھونڈ رہے تھے کوئی نہ کوئی چیز کو. 2 سال میں کوئی ایسی چیز ہماری گورننس میں ان کو نظر نہیں آئی. ہم نے الحمدللہ جو سب سے بڑا مسئلہ تھا پیس اس کو ریسٹور کیا. اس کے علاوہ جو کرپشن کا جو سب سے بڑا مسئلہ وہاں پہ ہوتا تھا اس کو ہم نے کسی حد تک کم کرنے کی پوری کوشش کی اور کوئی اسکینڈل نہیں بنا. اور اسی طرح سے نوکریاں بکتی تھی وہاں پہ ہم نے NTS اور FPSC فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے ذریعے سلسلہ شروع کیا. اور جو مردہ منصوبے تھے جو مشرف کے زمانے سے بھی پڑے تھے ان سب کو ہم نے زندہ کر کے الحمدللہ ان منصوبوں پہ کام تیزی سے ڈیولپمنٹ شروع کی. اب کچھ نہ کچھ اس میں کچھ سیاسی ایشو بھی تھا اور کچھ نہ کچھ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ میری اپنی بھی ریزرویشنز تھی, لیکن اس کو ایڈریس کرنے کا طریقہ کار جو ہے میں اس کا قائل نہیں تھا. اس کے لیے شاید جو کام ہو رہا تھا ہم کر رہے تھے اس پہ لوگوں نے تھوڑی جلدی کی. ٹیکس کے ایشو پہ جلسے ہوئے, ہڑتال ہوئی, اس کو ہم نے انگیج کیا. آج سے 6 مہینے پہلے بھی ہوئے. 2 ایشوز اس وقت بتایا گئے کہ یہ پرابلم تب آ گئی کہ جب ہمارے پاس ود ہولڈنگ ٹیکس بھی نافذ ہو گیا گلگت بلتستان میں. ود ہولڈنگ ٹیکس کے آنے کے بعد یہ ہوا کہ تاجروں کے 5,000 10,000 بینک سے پیسے ڈرا کرنے تھے اس پہ بھی کچھ نہ کچھ 0.6% کی کٹوتی شروع ہوئی. بینک ٹو بینک ٹرانزیکشن پہ بھی یہ, اور یہ آپ کے دور میں ہوا؟ جی یہ ہمارے دور میں, اس میں کوئی شک نہیں. یہ ہوا یہ جی بی کونسل نے اس لا کو فائنانس بل 2016-17 کو, اس سے جو ہے وہ عام لوگوں کو تاثر ملا. پھر ہمارے جو بلدیاتی نظام ہے اس کو ہم نے اسٹڈی کروایا 4 صوبوں کو, کیونکہ ہمارے یہاں بھی بلدیات کے الیکشن نہیں ہوئے, اور ہم نے یہ ایک سروے کروایا کہ صوبے اپنے بلدیاتی ٹیکسز یا محصولات کیسے وصول کرتے ہیں اور ہم کس طرح سے کریں. تو جو ہمارے سامنے تجاویز آئی تھی, ہمارے جو سیکریٹری لوکل گورنمنٹ نے بہت بڑی ریسرچ کی, ہم نے نیا بلدیاتی ایکٹ بنایا ہے. اس کی روشنی میں انہوں نے پرپوزل بھیجا کہ فلاں صوبہ اتنا لیتا ہے, اس شعبے میں صفائی کا یہ ہے, نقشے پاس کرنے کا یہ ہے, فلاں سینیٹیشن ہے. تو اس کو میں نے آبزرویشن کے ساتھ واپس کیا کہ جب تک تمام اسٹیک ہولڈر کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا تب تک اس کو نافذ نہ کیا جائے. پھر گلگت بلتستان اسمبلی کا کچھ اختیارات جو 2009 کے آرڈر کے مطابق ملے ہیں کہ وہ 67 کے قریب ایشوز ہیں جس میں ہم لیجسلیشن کر سکتے ہیں. اس میں 22 شعبے ایسے ہیں جس میں جو ہے سروسز چارجز یہاں پہ ٹیکس آپ لگا سکتے ہیں. پراپرٹی ٹیکس آپ کے پاس اختیار ہے, کسی قسم کے رینٹ کے اوپر ٹیکس, سروسز ٹیکس یہ آپ کے پاس اختیار ہے. ہمارے بعض دوستوں نے یہ کیا کہ اس کی جو لیجسلیٹو اسمبلی کے جو بزنسز کے جو کاپی تھی یعنی اس کی شیڈول کی, وہ کاپی فوٹو کاپیاں کرا کے اس میں نیچے لکھ کے جو یہ بھی ٹیکس لگ رہا ہے, یہ بھی ٹیکس لگ رہا ہے, یہ بھی ٹیکس لگ رہا ہے. تو جو اسمبلی کا اختیار ہے, لیکن آج تک ہم نے کوئی بل ٹیبل نہیں کیا. ایک لوگوں کو ہوا بنایا کہ بھئی آپ کے قبرستانوں کو بھی ٹیکس لگے گا. آپ نے جو پیپلز پارٹی کی حکومت نے ٹیکسز لگائے اور تھرو لیجسلیشن لگائے, جی جی, اور آپ کی حکومت نے یہ جیسے ود ہولڈنگ ٹیکس کی آپ نے بات کی, کیا ود ہولڈنگ ٹیکس کے علاوہ اور کون سا نیا ٹیکس تھا جو آپ نے لگایا جس کی بنا پر یہ احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا؟ نہیں, اس کے علاوہ اور کوئی ٹیکس نہیں تھا. البتہ ہم نے اسی ود ہولڈنگ پہ آج سے کوئی 1.5 مہینے پہلے پرائم منسٹر پاکستان کو ریکویسٹ کی کہ ایک ایشو بنے. وہ اسکردو تشریف لے آیا, جی بی کونسل کی میٹنگ ہوئی, وہاں بلتستان یونیورسٹی کا افتتاح اور گلگت اسکردو روڈ کا افتتاح تھا. اس دن تاجروں کا کچھ ہمیں خبر ملی کہ وہ احتجاج کر رہے ہیں, تو ہم نے پھر پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ کونسل میں 1.5 گھنٹے کی اس ایشو پہ بحث ہوئی. ہم نے 2 ترامیم کرائی اس میں. ایک تو یہ ہے کہ بینک ٹو بینک ٹرانزیکشن پہ کوئی پیسہ نہیں کٹے گا. دوسرا جو ہے 50,000 سے کم پیسے ڈرا کرنے پہ کسی قسم کا جو ہے وہ اس کے اوپر جو چارجز نہیں ہوں گے. یہ اس کردو کی میٹنگ میں نوٹیفائی ہو کے 2 دن بعد مطمئن ہو کے تاجروں نے کہا یہ بہت اچھا. کچھ دن کے بعد پھر تاجروں نے کہا کہ آپ کے یہ جو لوکل گورنمنٹ کے ہیں یہ بھی ختم کریں. ہم نے کہا ہم نے یہ لگایا ہی نہیں ہے, ابھی تو یہ پرپوز ہے. انہوں نے کہا نہیں جی آپ کریں. ہم نے لا اینڈ آرڈر کو سامنے رکھتے ہوئے, کیونکہ ہمارا خطہ بڑا حساس ہے, ہم نے بہت برے دن دیکھے ہیں. بڑی مشکل سے امن پیس جو ہے ہمارے لا انفورسمنٹ اداروں کے تعاون سے, علماء کے تعاون سے, شیخ صاحبان کے تعاون سے, ہمارے تمام مکاتب فکر کے جو ہے ذمہ دار لوگوں کے تعاون سے حکومت نے ایک پیس کا ایٹماسفیئر بنایا, جس کی وجہ سے 15-20 لاکھ ٹورسٹ آئے. لوگوں کی اکنامک ایکٹیویٹی شروع ہوئی ہے. ہمیں خدشہ ہوا کہیں یہ لوگ تو اپنے جمہوری رائٹ ایکسرسائز کر رہے ہیں, لیکن خدا نخواستہ کوئی باہر کا آدمی جو ہے کوئی سازشی ٹولہ یا کسی قسم کا چھوٹا سا حادثہ ہوگا تو آگ لگے گی.
تو اس کو بیس کرتے ہوئے ہم نے اس وقت ان کی بات پہلے بھی سن کے جو پروونشل گورنمنٹ نے ان کو نوٹیفیکیشن کر کے دیا کہ جب تک ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت نہیں کرتے تب تک یہ جو ٹیکس اگر آپ کہتے ہیں لگے اس کو ہم معطل کرتے ہیں، یہ پروونشل گورنمنٹ کے اچھا جی ٹھیک ہے جی بڑا جلسہ کر کے چلے گئے. پھر اس کے بعد پتا چلا کہ یہ انکم ٹیکس آرڈر کے ہی خلاف ہے جو 2012 میں بنا اس کو ہی ختم کر. تو میں نے ان کو دعوت دی، میرے ساتھ بھی ایک نشست ان کی، میں نے ان سے کہا کہ اگر انکم ٹیکس آرڈر کو سرے سے ہی ختم کر دیا جاتا ہے تو گلگت بلتستان میں نیشنل ملٹی نیشنل جو کمپنیاں آ کے بزنس کریں گے ان سے ہم کیا وصول کریں گے. پھر گلگت بلتستان کی جو حکومت ہے اس حکومت کی اکاؤنٹیبلٹی کیسے ہو سکے گی کہ ہم ابھی اثاثے ڈکلیئر کرتے ہیں اسمبلی ممبر کے طور پہ. پہلے دفعہ ہماری گورنمنٹ نہیں شروع کی، اس سے پہلے کوئی اثاثے ڈکلیئر نہیں کیے جاتے الیکشن کمیشن میں. کس لا کے تحت؟ اس انکم ٹیکس لا کے تحت. اگر ہم اپنے یہ لا ختم ہوتا ہے تو فرسٹ بینیفیشری میں نے کہا آپ لوگ نہیں ہیں. فرسٹ بینیفیشری جو چیف منسٹر ہوگا، پھر اس کے وزراء ہوں گے، پھر اس کے سیکرٹریز ہوں گے. ہم سے پھر کوئی نہیں پوچھ سکے گا کہ بھائی آپ نے کتنا پیسہ کمایا، کہاں سے کمایا. آپ کی ایک اسٹیٹمنٹ میں نے پڑھی ہے، آپ نے کہا کہ گلگت بلتستان کے جو اکثریت ہے وہ نان فائلرز ہیں اور آپ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں. تو وجہ کیا ہے؟ لوگ کیوں ٹیکس نہیں دیتے یا دینا نہیں چاہتے؟ کوئی ایک ہیومن سائیکی ہوتی ہے، کوئی سوشل ایک ٹرینڈ ہوتا ہے، کیا وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیں ایک تو ہیومن سائیکی ہے جو 70 سال میں ڈیولپ کی گئی ہے، وفاق سے ڈائریکٹ براہ راست وہاں پہ حکمرانی کی گئی ہے گلگت بلتستان میں. یہ 2009 سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے کہ ایک ڈیولیوشن ہوئی ہے، وہاں پہ ایک چیف منسٹر لوکل گورنمنٹ بنی ہے، ورنہ سارے فیصلے تو کشمیر افیئرس میں ہوتے تھے. اور اس وجہ سے وہاں جو بیوروکریٹک راج رہا انہوں نے کوشش نہیں کی کہ کس طرح سے کوئی سسٹم ڈیولپ کیا جائے. اور پھر پچھلی جو گورنمنٹ تھی بدقسمتی یہ رہی کہ انہوں نے اپنے پرفارمنس سے ثابت نہیں کیا کہ بھئی ہم جو ہے کچھ کلیکشن بھی ہمیں چاہیے. بدامنی انتہا درجے کی رہی، کرپشن کے انتہا کی رہی کہ پچھلا جو چیف منسٹر تھا وہ اسلام آباد میں 10 لاکھ کا بنگلہ لے کے رینٹ پہ رہتا تھا. میں نے جب آیا ہوں تو میں نے اس کو ختم کر دیا، میں جی بی ہاؤس کے 2 کمروں میں رہتا ہوں. پچھلا گورنر اپنے گھر میں خود ہی رہ کے اسلام آباد میں اس سے 10 لاکھ کرایہ لیتا تھا. تو یہ اس کی وجہ سے عوام میں ایک سائیکی ڈیولپ ہوگی کہ یار یہ جو حکومتیں جو ٹیکس لے رہی ہیں یہ تو اپنے ریشیو کے لیے لے رہی ہیں. تو آپ کا ویسے کوئی احتساب کا نظام بھی ہے وہاں پہ؟ الحمدللہ نہیں تھا. آپ نے کرپشن ختم کیا؟ نہیں ختم کیا میں نے یا کم کی؟ الحمدللہ کم کی ہے، اللہ کا شکر ہے. میں کبھی دعویٰ نہیں کر سکتا. یقیناً گزشتہ جو گورنر یا چیف منسٹر سے بھی آپ نے کوئی بات پرس کی ہوگی کہ بھائی یہ جی ان کے کیسز چل رہے ہیں. یہ دیکھیں اس دور میں نیب کو تالا لگا گیا، گلگت بلتستان میں کوئی نیب کا آفس، نیب کی عدالت نہیں تھی. ہم یہ کر سکتے تھے، میں نے پہلے دن کہا تھا یہ تو پورے ملک کے لیے میری یہ بات ہے، آپ میری بات پوری قوم تک پہنچائیے. احتساب جو ہے وہ پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں کر سکتی ہے، اس لیے کہ اس کے دوست اور دشمن ہوتے ہیں. اب آپ کرتے ہیں تو اس پہ انتقام کے نشان لگتا ہے. احتساب جو اداروں کا کام ہے، ادارے میں نے بنوایا. میں نے احتساب کا جو ہے وہ نیب کا ریجنل آفس بنوایا. پہلے نکسب آفس تھا اور نیب کی عدالت ہی نہیں تھی. نیب کا جج لگوایا. آج صوبے کے اندر احتساب کا جو نظام موجود ہے، ایف آئی اے کا ریجنل آفس ہم نے وہاں پہ قائم کروایا تاکہ فیڈرل منصوبوں کو وہ چیک کر سکیں. اسی طرح گلگت بلتستان کی گورنمنٹ نے اپنی سطح پہ پہلی دفعہ اینٹی کرپشن کا ڈپارٹمنٹ بنایا تاکہ ہمیں یہ چیئرمین نیب کی طرف سے یہ سجیشن آئی کہ ہم آپ کے 10 کروڑ کے 5 کروڑ سے چھوٹے کیس ہم نہیں لیتے، آپ کے 10 لاکھ کے کیس بھی آ رہے ہیں. یہ 10 سال سے فیصلہ نہیں ہوتا. آپ مہربانی کریں اپنے صوبے میں ایک اینٹی کرپشن کا ادارہ بنائیں جس میں 5, 10 لاکھ 20 لاکھ 40 لاکھ کی یہ جو قصے کہانیاں ہیں آپ وہیں پہ ان کو نپٹائیں. تو پہلی دفعہ اسمبلی سے ہم نے ایکٹ پاس کروایا. گلگت بلتستان کا جو ہے اینٹی کرپشن لا، جو پنجاب اینٹی کرپشن لا ہے، اس کو ہم نے اسٹڈی کیا. اب اگلے 1-1.5 ہفتے میں انشاءاللہ ڈی جی اینٹی کرپشن میں ڈائریکٹر جنرل وہاں پہ تعینات ہو جائے گا اور وہ بھی نظام بہتر ہوگا. ابھی کتنے افسر ہیں ہمارے جو سابقہ حکومت کی غلط کرتوتوں کی وجہ سے آج جیلوں میں ہیں. اس وقت 3 سیکٹریز ہیں، 2 ڈپٹی کمشنر لیول کے افسران ہیں، 4 ہمارے فارسٹ کے افسران ہیں. یعنی 12 افسران اس وقت جو ہے وہ جیلوں میں بھگت رہے ہیں، وہ حکومت کے کارنامے میں بھگت رہے ہیں. اب ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جو وزیر ہوتا ہے اس پر لکھ کے کوئی چیز دینی نہیں ہوتی ہے. ریٹن جو قانون ہے اس کی پاسداری کرنی ہے بیوروکریسی. ایگزیکٹلی. مجھے ٹیکس کے اوپر آپ نے فیصلہ کیا اور ایک ایشو سامنے آیا، مذاکرات آپ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ریزالو ہو جائے. تو ویژن کیا تھا، ارادہ، ٹارگیٹ کیا تھا کہ اگر آپ یہ جو ود ہولڈنگ ٹیکس امپوز کرتے ہیں کتنی اس سے آپ انکم جنریٹ کر سکتے ہیں، کتنا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں؟ میں تو ود ہولڈنگ کے خلاف تھا
اور میں نے ریکارڈ پہ جب یہ ود ہولڈنگ ٹیکس کا مجھے پتا چلا فائنانس بل اپروو ہوا، تو جب فائنانس بل اپروو ہو رہا تھا ایک سمری آئی تھی کونسل کی میٹنگ میں اس میٹنگ میں موجود تھا. میں نے پوچھا یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ اس سے کوئی نیا ٹیکس تو نہیں آئے گا؟ تو ہمیں کونسل کے اسٹاف نے بتایا نہیں آئے گا، لیکن بعد میں اس کے انیکسر کے طور پہ بھی ڈاکومنٹ کے ذریعے وہ ود ہولڈنگ ٹیکس آیا. اب دیکھیں ود ہولڈنگ ٹیکس کٹا کتنا ہے، یعنی بینک ٹو بینک ٹرانزیکشن پہ 47 لاکھ روپے ٹوٹل کٹا ہے صوبے سے، پورے صوبے سے. اور کیش وڈراول پہ جو کٹا ہے وہ ٹوٹل 16,000 روپے اس کی ریکوری ہوئی، ہم نے بند کروا دیا تھا فوراً. یہ ٹوٹل رقم تھی. اور میں نے دیون سے یہ پوزیشن لی کہ یہ جو ود ہولڈنگ ہے اس کی یہ ہراسمنٹ والا ہے. ہمارے یہاں چیف منسٹر صاحب آپ وہاں کے چیف منسٹر ہیں، لوگوں نے منتخب کیا آپ کو، پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کا اعتماد آپ کو حاصل ہے. تو جب چیف منسٹر، یا آپ سمجھ لیں کہ آپ اس وقت نمائندے ہیں اس گلگت بلتستان کے سب سے بڑے نمائندے ہیں، جب آپ کو ریزرویشنز تھیں، جب آپ اس کے خلاف تھے، پھر بھی یہ امپوز کیسے ہو گیا؟ میں نے آپ کو عرض کیا جب آپ نے 2012 کا ٹیکس کا لا جب آپ نے اڈاپٹ کیا وہ بنا لیا، اس کے بعد فطری راستہ یہی ہے کہ جو لا ٹیکس کا بنے گا وہ ایکسٹینڈ ہوگا. ہم نے پھر یہ کوشش کر کے پرائم منسٹر صاحب سے پچھلی میٹنگ میں یہ آرڈر کروایا کہ آج کے بعد پاکستان کے فیڈریشن کے اندر صوبوں کے اندر کوئی بھی نیا ٹیکس لگتا ہے تو وہ ڈائریکٹ جی بی میں نافذ نہ ہو. اس کے لیے باقاعدہ کونسل کو اعتماد میں لیا جائے، جی بی کے اسمبلی کے جو ہماری ٹیکس کمیٹی ہے اس کو اعتماد میں لیا جائے. تو اس کے بعد تو ود ہولڈ ہو گیا جب ہم نے اعتراض کر دیا ہے. اور اب الحمدللہ یہ جو لوگ ہمارے بھائی جو احتجاج کر رہے تھے، ہمیں دکھ اس بات پہ تھا کہ سردی کا موسم ہے اور بڑا سردی کے اندر تو بہت بڑی تعداد میں لوگ اس پروٹیسٹ میں حصہ لے رہے تھے. اچھی بات اس کی یہ ہے اس پورے پروٹیسٹ کے دوران ایک گملہ نہیں ٹوٹا ہے، ایک جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی وائلیشن کوئی نہیں ہوئی ہے. البتہ کچھ تقریریں تلخ چیریں ہوئی ہیں وہ چلتا رہتا ہے. آپ کا اسٹانس اس پہ بڑا کلیئر ہے، بلکہ آپ نے تو ایک طرح سے ان کی فیور کی کہ اس کی مخالفت کر کے، لیکن پھر بھی تحریک انصاف یا دیگر پارٹیاں جو آپ کی مخالف ہیں وہ کہتی ہیں کہ آپ استعفیٰ دیں کیونکہ آپ ناکام ہو گئے لوگوں کی خواہشات پر عمل کرنے یا اس کو پورا کرنے میں. دیکھیں مجھے دکھ پیپلز پارٹی تحریک انصاف سے مجھے دکھ نہیں ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک مین اسٹریم پارٹی، انہوں نے یہ ٹیکس خود لگایا ہے. واجد پرویز اشرف پرائم منسٹر ہیں، 6 ممبر ان کے کونسل کے ہیں، ہمارے تو ایک بھی ممبر نہیں تھا اس وقت. اور ایک مین اسٹریم وفاقی پارٹی ایک فیصلہ کرے 4 سال بعد جو ہے وہ سر پوائنٹ اسکورنگ کے لیے اس جو ہے وہ مظاہرین کے ساتھ کھڑے ہو جائے، یہ وفاقی پارٹیوں کے پیسہ نہیں ہوتا. عمران خان صاحب کی پارٹی کو تو میں پارٹی سمجھتا ہی نہیں، یہ کرب ہے اور اس سے زیادہ اس کی اہمیت ہے ہی نہیں. ووٹ حاصل کیے تھے انہوں نے. ووٹ لینا تو بہت مشکل کام نہیں، کچھ لوگ لے لیتے ہیں، وہ حادثاتی طور پہ بھی آ جاتے ہیں. یہ پارٹی پاکستان کے اندر کہیں پہ بھی ایک جماعت ایگزسٹ نہیں کرتی. جماعت کا مطلب یہ ہے کہ ایک ڈسپلن، ایک نظریہ اور ایک نظم. میرے علاقے میں کرپشن فری پاکستان نظریہ، میرے اپنے علاقے میں جتنے کرپٹ لوگ ہیں وہ اس میں ہیں، 2-4 لوگ جو بھی گئے. اور اس کے علاوہ ان کی جو ہے وہ ایک ضلع میں ایک تنظیم ہے، دوسرے کو نہیں مانتا، دوسرے ضلع میں تیسرے کو نہیں مانتا. خان صاحب کا چونکہ اس نے اپنے کارکنوں کو ایک لفظ یاد کرا اپنے استعفے کھیلے ہیں اور اس اور تو کچھ سفیات گالیاں سکھائی ہیں یا اس نے یہ سکھایا ہے کہ آپ نے لوگوں سے استعفے مانگنے ہیں. بہرحال ان کی مجھے دکھ پیپلز پارٹی سے ہوا اور پیپلز پارٹی ایک مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی ہے اور گلگت بلتستان میں 2009 کو آرڈر دیا انہوں نے. ٹھیک بالکل. گلگت بلتستان ماضی میں خاصی محرومیوں کا شکار رہا جس کا آپ نے بھی ابھی اظہار کیا ہے. تو خالی اگر ٹیکسی کی بات کریں، آپ کو اگر یاد ہو گزشتہ سال کتنا ٹیکس آپ کی حکومت نے یا اداروں نے وصول کیا گلگت بلتستان سے؟ دیکھیں گلگت بلتستان میں جو غریب آدمی ٹیکس پے کر رہا ہے نا وہ تو 70 سال سے پے کر رہا ہے. جو پاکستان کا 98% طبقہ جو ٹیکس دے رہا ہے وہ انڈائریکٹ دے رہا ہے نا. بالکل وہ سارے انڈائریکٹ ٹیکسز گلگت بلتستان کے غریب پے کر رہے ہیں. اس پہ آج تک کسی نے ایشو نہیں اٹھایا. اس کے بعد جناب 2012 میں پہلی دفعہ گلگت بلتستان کے اشرافیہ پہ ٹیکس لگا اور سوچا گیا، ایک منصوبہ بنایا گیا. اشرافیہ بیوروکریٹک اشرافیہ، پولیٹیکل اشرافیہ یا جو گورنمنٹ میں بیٹھے. اور اس کے بعد یہ جدید صورتحال آپ کے سامنے جو وصولی ہوئی ہے ٹیکس کی 2016-17 میں ٹوٹل 1.75 کروڑ. یہ ڈائریکٹ ٹیکس کی بات، ڈائریکٹ ٹیکس کی 1.75 کروڑ. اب وہ جو کچھ ٹیکسز ہیں 2 ارب کے قریب وہ سوس ڈائپورٹ کے اندر جو امپورٹ اور ایکسپورٹ کے ٹیکسز ہیں وہ کسی بھی صورت میں دنیا بھر میں کسی صوبے کا حصہ نہیں ہوا کرتے. یہ جو 2.25 ارب روپے ہیں اس میں ٹیلی مواصلات کمپنیوں کے جو ہے بھائی مقدار میں جی بی کونسل نے ٹیکس لیا ہے. اس میں جو ہے وہ بینکنگ سیکٹر کے اندر جو پروفٹ ہوتا ہے اس پروفٹ میں سے جو ٹیکس وصول کیا گیا اس کی ایک بڑی رقم اس میں وہ موجود ہے.
کہ گلگت بلتستان میں جو بڑے پروجیکٹ ہیں جس میں نیشنل اور ملٹی نیشنل کمپنیز کام کر رہی ہیں ان سے جو ان کو بل پے ہوئے اس ٹیکس اس میں سے کچھ میں یہ جو 2.25 ارب روپے ٹیکس آپ نے وصول کیا ہم نے نہیں کیا، یہ وفاقی گورنمنٹ جی بی کونسل لیکن جی بی سے کیا کے لوگوں سے کیا، اس میں کوئی آپ کو اطلاع ملی یا ریٹرن؟ آپ نے کہا کہ ریٹرن کا تو ابھی فارمولا طے نہیں ہوا، لیکن اصولاً یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی علاقے سے ٹیکس وصول کیا تو اس کا ایک مخصوص حصہ اسی علاقے پر خرچ ہوتا ہے، تو کوئی آپ کو کوئی فیگرز آپ کے ذہن میں ہے کہ 2.25 ارب میں سے جی بی کو کتنا ملا؟ میرے حساب سے سب سے بڑی اس میں جو ہے وہ غلطی یہی تھی کہ جی بی کے جو 2012 میں یہ ٹیکس نافذ کیا گیا اس کے ساتھ یہ فارمولا آنا چاہیے تھا، یہ نہیں آیا۔ میں نے آپ کو کہا میں نے آتے اس ریفارمز کے لیے کوشش کی ہے، اور پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے اس وقت ٹیکس ریفارم کمیٹی بنائی، ان کی رپورٹیں بھی ابھی آنے والی تھی، اور درمیان میں 28 جولائی کے جو واقعات ہوئے اس کی وجہ سے ڈسٹربنس ہوئی ہے۔ اب اس میں ایک طرف 75 کروڑ روپے یہ ہو گیا، آپ کے جو 2 بلین لوگ گنتے ہیں جو سست والا وہ جو امپورٹ ایکسپورٹ کا ہے۔ اچھا پہلے تو یہ 35 کروڑ روپے تھا، ٹھیک، یعنی 2 سال پہلے 35 کروڑ سے بڑھتے بڑھتے 2.25 ارب تک آ گیا ہے۔ اور ظلم یہ ہوا اس جی بی کونسل کے اندر جو پیپلز پارٹی نے کیا کہ اس جی بی کونسل کے انڈر میں 2-3 ادارے ہیں، مثال کے طور ایک کمپنی ہے جو ٹیلی مواصلات کو ڈیل کرتی ہے، ایک انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے ان لینڈ سروس کا جو ہے، اس میں جو ہے جو جاب سے 400 سے 500 کے قریب ایک بھی شخص گریڈ 1 سے لے کے جو ہے اوپر تک جی بی کا نہیں تھا۔ منظور وٹو صاحب اتنے بندے لگا کے گئے ہیں وہاں پہ، سب کے ساتھ بلجیت طاہر صاحب نے کوئی بندہ نہیں لگایا۔ اب آپ نے سروس رول بنایا ہے، اس میں دیا ہی نہیں کہ جی بی کا بھی کوئی ملازم اس میں ہوگا۔ ہم نے یہ کیس ٹیک اپ کیا، پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے یہ آرڈر ایشو کیا، اپنے موجودہ پرائم منسٹر نے یہ آرڈر ایشو کیا 1/16 کوئی جاب جو ہے وہ جی بی سے باہر نہیں جائے گی۔ ٹھیک، مجھے وقفہ لینا ہے، مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آپ نے جو ٹیکس ریفارم کا فارمولا پیش کیا، یہ جو رپورٹس بنی ہیں اس میں کتنے فیصد آپ سمجھتے ہیں کہ مناسب ہوگا کہ جو ٹیکس جی بی سے کلیکٹ کیا جائے وہ واپس جی بی کے عوامی کو دے دیا جائے؟ جی اس میں سمجھتا ہوں 2 رائے نہیں ہے۔ ابھی جو ہماری جو انجمن تاجران کے ساتھ جو بھی بات چیت ہوئی ہے اور وہ کمیٹی جو بھی اسلام آباد میں آئے ہوئے ہیں وہ حضرات بھی، پرائم منسٹر موجودہ پرائم منسٹر صاحب نے ہمارے ریکویسٹ پہ ٹیکس ریفارم کی ہائی پاور کمیٹی بنا دی ہے۔ ملک ابراز جو قومی اسمبلی کے ممبر ہے، ہمارے سینٹ کے ہمارے جی بی کونسل کے بھی ممبر ہیں، ان کی سربراہی میں کمیٹی بنی ہے، اور یہ اتوار کو حالانکہ چھٹی ہے اس کے باوجود ہم نے کہا اب اجلاس کرے، فرسٹ اجلاس ہوگا، اس میں سفارشات تیار ہوں گی۔ ان سفارشات کی روشنی میں جو ہے وہ جی بی کونسل کے اندر جو ہمارا مطالبہ تو یہ ہے کہ 90% جو ٹیکس کلیکٹ ہو وہ جی بی گورنمنٹ کو ٹرانسفر ہو، اور اس کی شاید مثال بھی موجود ہے۔ آزاد کشمیر میں 80% ہے، اب 18ویں ترمیم نے کلیکشن چارجز کم کر دیے ہیں، 18ویں ترمیم نے کلیکشن چارجز 12 سے گھٹا کے جو ہے 7% کیا ہے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ کلیکشن چارج تاکہ آنرشپ آئے لوگوں بالکل ٹھیک کہ بھئی یہ ٹیکس آپ سے لیا جا رہا ہے، آپ کو دیا جا رہا ہے، آپ خود خرچ کریں۔ ایگزیکٹلی آنرشپ آئے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین، گفتگو جاری رہے گی۔ چیف منسٹر گلگت بلتستان ہمارے ساتھ موجود ہیں، دیکھتے رہیے۔ کب آئے گی اور پھر کب جائے گی؟ کتنی دیر جانی تھی اور کتنی دیر گئی؟ بل کب آئے گا اور کتنا آئے گا؟ آپ کی سیٹوں پر نیٹ بینکنگ کی کتنی گنجائش ہے؟ روشن پاکستان ایپ سے اب صارفین کی بے ٹینشن ختم۔ بس اپنے موبائل پر روشن پاکستان ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور جب چاہے جانیں اپنے علاقے کا لوڈ شیڈنگ شیڈول، اپنے بل کی معلومات، بل کیلکولیٹر کے ذریعے اپنے بل کا حساب اور نیٹ بینکنگ سے متعلق معلومات۔ پاور ڈویژن حکومت پاکستان۔ اب گاؤں کے تمام کسٹمر انجوائے کر سکتے ہیں اس واٹس ایپ کالز اور ویڈیو کالز اکراس آل نیٹورک۔ پلانس کے بغیر اس واٹس ایپ انجوائے کریں۔ A new offer, a new dream. It's on 4G. نشے کے مرض میں مبتلا افراد دوسرے مریضوں کی طرح ہماری توجہ اور نشے کے علاج کی مستحق ہیں۔ نشے کے مرض میں مبتلا افراد کو طبی معائنے اور علاج کے ساتھ مناسب دیکھ بھال کی بھی ضرورت ہے۔ ادویات اور نفسیاتی طریقہ علاج کے ذریعے نشے کا علاج ممکن ہے۔ نشہ ایک مرض، علاج ممکن۔ اب گاؤں کے تمام کسٹمر انجوائے کر سکتے ہیں اس واٹس ایپ کالز اور ویڈیو کالز اکراس آل نیٹورک۔ پلانس کے بغیر اس واٹس ایپ انجوائے کریں۔ A new offer, a new dream. It's on 4G.
मिट्टी और जरासीम आपकी सर की जिल्द में जमकर डैंड्रफ का बाइस बन सकते हैं। क्लियर मैन न्यूट्रिम ऑयल कॉम्प्लेक्स के साथ जिल्द की तह तक सफाई करे और दे अनबीटेबल डैंड्रफ प्रोटेक्शन। क्लियर मैन अनबीटेबल डैंड्रफ प्रोटेक्शन। अब गाँव के तमाम कस्टमर इंजॉय कर सकते हैं फ्री व्हाट्सएप कॉल्स और वीडियो कॉल्स अक्रॉस ऑल नेटवर्क। चार्ज के बगैर फ्री व्हाट्सएप इंजॉय करें। A new offer, a new dream. It's on 4G. नशे के मर्ज में मुब्तला अफराद दूसरे मरीजों की तरह हमारी तवज्जो और नशे के इलाज की मुस्तहिक हैं। नशे के मर्ज में मुब्तला अफराद को तिब्बी मुआयने और इलाज के साथ मुनासिब देखभाल की भी जरूरत है। अद्वियात और नफ्सियाती तरीका इलाज के जरिए नशे का इलाज मुमकिन है। नशा एक मर्ज, इलाज मुमकिन। अब गाँव के तमाम कस्टमर इंजॉय कर सकते हैं फ्री व्हाट्सएप कॉल्स और वीडियो कॉल्स अक्रॉस ऑल नेटवर्क। चार्ज के बगैर फ्री व्हाट्सएप इंजॉय करें। A new offer, a new dream. It's on 4G. बिजली कब आएगी और फिर कब जाएगी? कितनी देर जानी थी और कितनी देर गई? बिल कब आएगा और कितना आएगा? आपके पेजों पर नेट बैंकिंग की कितनी गुंजाइश है? रोशन पाकिस्तान ऐप से अब सार्फिन की ये टेंशन खत्म। बस अपने मोबाइल पर रोशन पाकिस्तान ऐप में डाउनलोड करें और जब चाहे जाने अपने इलाके का लोड शेडिंग शेड्यूल, अपने बिल की मालूमात, बिल कैलकुलेटर के जरिए अपने बिल का हिसाब और नेट बैंकिंग से मुताबिक मालूमात। पावर डिवीजन हुकूमत पाकिस्तान। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान हफीजुर रहमान साहब। हफीजुर रहमान साहब, टैक्स के बारे में बड़ी तफसील से आपने बताया अपना मौका, पीपल्स पार्टी के दौर में क्या हुआ, इस वक्त क्या पोजीशन है, आप आगे क्या वो कर रहे हैं। अच्छा, इसका एक और असर हुआ, ये जो हड़तालें हुई, धरने हुए, इस पे भारतीय मीडिया ने खास तौर पे खबरें चलाई। उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग पाकिस्तान से अलहदगी चाहते हैं और वो ये चाहते हैं और ये मुजाहरे कर रहे हैं और पाकिस्तान जो है वो गिलगित बल्तिस्तान चाहे लूज कर दे, और बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ। तो लेकिन आप क्योंकि चीफ मिनिस्टर हैं, पूरे सूबे के आप जो है वो निगरान हैं, तो किस तरीके से टैकल आपने इसको किया? लोगों को ये कि आपने समझाया नहीं कि भाई अगर आप कोई ऐसी हरकत करेंगे तो उसका फायदा दुश्मन मुल्क उठाएगा? देखिए, इसमें एक तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने चूंकि कवरेज नहीं दी, जिसकी वजह से हिंदुस्तान ने वहां से जाली वीडियोस बना बना के लोगों के जो है वो मनगढ़ंत किस्म के, तो इसको हमारे पाकिस्तानी वफा के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की। इस दफा मैंने खुद मीडिया वालों से बारहा रिक्वेस्ट की, भाई इनको कवरेज दो ताकि सही रुख जो है वो पता चल सके दुनिया को। अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की चूंकि इसमें हिंदुस्तान इस दफा वो नाकाम रहा। पिछली दफा जब इन्होंने हड़तालें की थी उस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया में खबरें नहीं थी, तो हम इसकी मजम्मत करते हैं। वहां जलसे में भी लोगों ने मजम्मत की, इंडिया के खिलाफ नारे लगाए गए हैं वहां पे, और किसी भी शख्स ने इंडिया के हवाले से कोई खैर सगाली की बात नहीं की है। हमारे लोग मुहब्बे वतन है अल्हम्दुलिल्लाह। हर जंग में, हर महाज में, चाहे दहशतगर्दी की जंग हो, 65 की हो, 71 की हो, कारगिल की हो, हमारे लोगों ने अपने जानों के नजराने दे के साबित किया। हाँ, इश्यूज होते हैं। अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या, इधर 126 दिन इमरान खान साहब ने आके धरना देकर बैठा प्राइम मिनिस्टर के सामने। अभी वो खादिम हुसैन रिजवी साहब अपने धरना देकर बैठे हुए थे। तो उसको अगर हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया सही तौर पे तशहीर करे या उसकी खबर दे तो हमेशा दुश्मन की तोड़ ये है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा हमारे ये जो दोस्त हैं इसमें कुछ जमात इस्लामी के लोग हैं, तहरीक इंसाफ के लोग थे, पीपल्स पार्टी के भी कुछ लोग थे, और मजहबी जमात वादतुल मुस्लिमीन है हमारी, वो भी थे, और कुछ सब नेशनलिस्ट भी थे। हाँ, अलबत्ता कुछ लोगों ने सोशल मीडिया में जो बाहर बैठे हैं मुल्क से, उन्होंने जो बात ट्वीट्स किए उसके बाद उनका ख्याल ये था, हूँ आग लग गई है तो लगाइए रखो। उनका ख्याल ये नहीं था कि ये भैया एक जेन्युइन एक इशू के लिए उठे हैं, गवर्नमेंट उनको सीरियस ले रही है, बातचीत कर रही है। मैंने 2-4 दिन इसलिए उनसे बातचीत नहीं की कि भाई मेरे हाथ में इख्तियार तो है। मैं इस्लामाबाद आया, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की, मैंने वफाकी वजीर उमूर कश्मीर बलजीज ताहिर साहब से मैं मिला, और जीबी कौंसिल से। जब आप ये बात करते हैं इख्तियार आए और आप इस्लामाबाद आए, तो इससे भी एक एहसास महरूमी का एहसास शायद लोगों में होता है। आप नहीं समझते कि अब ये वक्त है कि गिलगित बल्तिस्तान को बाकायदा एक आईनी सूबा
बना देना चाहिए, डिक्लेयर कर देना चाहिए, ना कि ये कि इसका एक स्पेशल स्टेटस सूबे का हो? आप नहीं समझते कि वो? मैं बिल्कुल समझता हूँ। हमारी असेंबली ने बाकायदा अक्सरियती राय से एक रेजोल्यूशन भी किया है और हमारी ख्वाहिश भी ये है कि चूंकि गवर्नेंस में बहुत इश्यूज आते हैं, जब आप इस तरह के सिस्टम में होते हैं तो आप रिफॉर्म्स करना चाहें तो लोग जो है वो कुछ माफियाज हमारे जो वजूद में आती हैं, वो इस नारे को नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, हालांकि टैक्स ये वाला जो है वो इनके अपने नुमाइंदों ने लगाया है, वो अलग बात है कि इनके ऊपर खर्च नहीं हो रहा है वो। अब वफाकी हुकूमत ने अल्हम्दुलिल्लाह, ये इख्तियार की बात है, टैक्स तो सारे सूबों में जो है अपना अपना इख्तियार है, ठीक, और वफाक का भी है, बिहार के भी है, ये हमें कल भी शायद वफाक आना पड़ेगा टैक्स के लिए। अलबत्ता अभी आप ये देखें कि गिलगित बल्तिस्तान में मौजूदा वफाकी हुकूमत ने कितने काम किए हैं, क्या हमें वसाइल दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पहले वहाँ सूबे का जो चीफ मिनिस्टर था उसको 30 करोड़ के मंसूबे अप्रूव करने का इख्तियार था, मुझे इस वक्त 80 करोड़ के मंसूबे अप्रूव करने के इख्तियार दिए गए हैं, फेडरल गवर्नमेंट ने ये दिए हैं हमें। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जो डेवलपमेंट बजट था 8 अरब से कभी ज्यादा नहीं रहा, उसमें से 5 अरब वापस हो जाते थे, अब हम 19 बिलियन पे खड़े हैं डेवलपमेंट बजट पे। हमारे पीएचडीपी में 2.5 अरब रुपए के मंसूबे हुआ करते थे, टोटल आपका 62 अरब बजट है, यानी 62 अरब तो जीबी गवर्नमेंट के पास है। ठीक, उसके अलावा जो वफाकी मंसूबे हैं, ठीक, जैसे मैं अभी आपको अर्ज करता हूँ गिलगित स्कर्दू रोड है, ये 10-15 साल से हम किस्से सुनते रहे हैं, वहाँ बल्तिस्तान के लोगों का है कि मुतालबा है जी गिलगित स्कर्दू रोड बनाओ, और फिर तनकीद हमारे मुखालिफिन करते थे कि नवाज शरीफ साहब का दिमाग खराब है, 33 अरब की सड़क इधर आके बनाएगा, वो तो लाहौर में बनाएगा। आज उनके पास कोई कहने के लिए जवाब नहीं है, कहने के लिए कि जब वो गिलगित स्कर्दू रोड का टेंडर हुआ, फिजिकल वर्क शुरू हुआ, आज 3 शिफ्टों में काम हो रहा है, वो 34 अरब के मंसूबे। तो आईनी सूबा बनाने में रुकावट क्या देखते हैं? मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि मैं अगर उस पर बात करूँ, उसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं शायद ऑन द रिकॉर्ड कही नहीं जा सकती हैं, जो मैं ओथ हूँ चीफ मिनिस्टर, वफाक के बहुत से ऐसे मामलात होते हैं जो मेरे इल्म में है, लेकिन मैं अगर दुनिया के इल्म में लाऊं तो शायद वो मुनासिब नहीं है। लेकिन एक इशू सारे सबको पता है, गिलगित बल्तिस्तान को मसला कश्मीर का हिस्सा बना दिया गया है। गिलगित जो है वो कश्मीर का हिस्सा नहीं है, लेकिन आज से 70 साल 60 साल पहले इसको मसला कश्मीर के साथ जोड़ दिया गया है। अब आप आईनी तौर पर कुछ करना चाहते हैं तो वहां से आपकी दस्तबरदारी तस्वर की जाती है, जिसकी वजह से कश्मीर इशू से ताल्लुक रखने वाले तमाम स्टेक होल्डर वो इसको आईनी सूबा बनाने के हामी नहीं है। अब मैं हमारी तजवीज ये थी कि हमने ये कहा जरूरी नहीं है कि आईनी है, आप हमें इख्तियार बाख्तियार करना है ना, उसके और भी तरीके हो सकते हैं, जिसके लिए सत्ता अजीज साहब की कमेटी बनी। वो कहते हैं कि अभी तक वो क्या कर रही है, तो हम ये पूछते हैं 70 साल से गिलगित बल्तिस्तान का मसला पड़ा हुआ है तो किसी ने क्यों कुछ नहीं किया है। अब 70 साल मसले को आप कहते हैं कि आप जो है वो 10 दिन में हल करें। हमने 1.5 साल फॉरेन ऑफिस में ये सत्ता अजीज साहब की कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें हमने सियासत नहीं की, यानी अंदर मीटिंग में बैठ के तस्वीरें निकाल के लोगों को देख के हमने खबरें नहीं लगवाई। इसमें आईएसआई के बड़े सीनियर ऑफिशियल्स होते थे, एमआई के बड़े सीनियर ऑफिशियल्स होते थे, फॉरेन ऑफिस में फॉरेन मिनिस्टर होता था, मैं होता था, चीफ सेक्रेटरी जीबी होता था, वजीर उमूर कश्मीर होते थे, सेक्रेटरी कश्मीर अफेयर्स होते, प्राइम मिनिस्टर के 2 एडवाइजर थे। हमने इसमें जो है वो कोई 1.5 साल कोई 12 के करीब मीटिंग्स की हैं और मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर करने के बाद एक रिपोर्ट मुरतब की। वो रिपोर्ट जब हमने फाइनल की और वो प्राइम मिनिस्टर साहब को पेश होनी थी, प्राइम मिनिस्टर ने उस दिन अनाउंस करना था, हमारे कायद मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने 28 जुलाई को, ये रिकॉर्ड की बात है। हमें जब ये 28 जुलाई का गुस्सा इसलिए जाया जाता है कि 2:30 बजे हमारी मीटिंग थी प्राइम मिनिस्टर के साथ हमारी कमेटी की, हमने उनको रिपोर्ट प्रेजेंट करनी थी, उस दिन पीएम साहब ने अहकाम देने थे, 11:30 बजे उनको नायल कर दिया गया। फिर मेरे साथ उस कमेटी में 4 मेंबर वो थे जो फेडरल कैबिनेट के मेंबर थे, इसाक डार साहब भी इस कमेटी के मेंबर थे, जाहिर हामिद साहब इस कमेटी के मेंबर थे। अब चूंकि नई गवर्नमेंट फॉर्म करनी पड़ी, तब तक वो कमेटी तहलील हो गई, फिर दोबारा से कमेटी बनाई मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब ने, अब वो कमेटी के दस्तखत होकर सारी इम्प्लीमेंटेशन। रिपोर्ट तो वही है ना, रिपोर्ट वही है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो रिपोर्ट मैं आज सत्ता अजीज साहब से मैं और वो बैठे थे काफी देर और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको कल परसों बुलाया हुआ है, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला मार्च से पहले। तो उसमें अभी आपके पास तकरीबन 2 साल का वक्त है आपकी हुकूमत होने में, 2.5 साल का, तो कितने इख्तियारात आप मांग रहे हैं कि ठीक है कि आईनी सूबा इस वक्त शायद मुमकिन ना हो क्योंकि कश्मीर इशू के साथ इसको नथी किया गया, आपने दुरुस्त फरमाया, तो इस रिपोर्ट के तहत कितने इख्तियारात मांग रहे हैं, क्या स्टेटस होगा? देखिए हम इम्प्लीमेंट हो जाती है, मैं रह साहब हम ये कह रहे हैं कि हमें बाकी सूबों को जो इख्तियारात हैं
وہ اختیارات ہمیں بھی چاہیے تاکہ ہم بھی گورننس کر سکیں. ٹھیک. اب میرے 4 محکمے جو ہے وہ میرے پاس نہیں جہاں ہم کوئی رزلٹ نہیں دے سکے. یہ جو احتجاج ہو رہا تھا اس میں ایک ایشو منرل کا بھی تھا. ہمارے پاس جو ہے وہ جی بی گورنمنٹ کے پاس منرل کی پالیسی بنانے کا اختیار نہیں ہے, یہ جی بی کونسل کے پاس ہے. اسی طریقے سے آپ کے منرل ہے, ہائیڈرو ہے, ٹوریزم ہے, فارسٹ ہے, یہ پروونشل گورنمنٹ کا سبجیکٹ نہیں ہے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کاؤنسل ختم ہو جانی چاہیے اور ڈائریکٹ جو سارا کچھ جو فیصلے ہیں منتخب جو ادارے ہیں آپ کے وہ کریں؟ ہم نے اس رپورٹ کے اندر گزارش یہ کی ہے کہ شیڈول 4 اور شیڈول 5, شیڈول 4 کے تحت جو اختیارات باقی صوبوں کے وفاق کے پاس ہیں وہ جی بی کے بھی رہنے چاہیے. ٹھیک. شیڈول 5 کے تحت 18ویں ترمیم کے تحت جو اختیارات باقی صوبوں کو ٹرانسفر ہوئے ہیں وہ ہمیں بھی ملنے چاہیے. نہیں, لیکن پھر کاؤنسل کا کیا فائدہ رہ جائے؟ لیکن کونسل کے اور وفاقی ادارے کے طور پر کام کر سکتی ہے. اس میں تو پھر مشترکہ مفادات کاؤنسل میں آپ کو بٹھانا چاہیے. نہیں, وہ الگ ہے. ہماری اسی کمیٹی کی ریکمنڈیشن میں یہ ہے کہ آپ کونسل آف کامن انٹرسٹ, نیشنل فائنانس کمیشن, ارسا, وہ سارے جو ادارے ہیں وہاں پہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر دونوں کو ایز آبزرور نمائندگی دی جائے. اس وقت تو ہمیں وہاں جاگنے کا بھی اختیار نہیں ہے. بالکل. یہ کام الحمدللہ ہمارے دور حکومت میں ہوگا بہتر. قائد محترم جناب نواز شریف صاحب نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ فاٹا کا 70 سالہ مسئلہ آج زیر بحث ہے نا. آزاد کشمیر میں کچھ ریفارمس ہیں وہ بھی آج زیر بحث ہے. گلگت بلتستان کو بھی, یعنی پاکستان کو جہاں گوادر سے لے کے خنجراب تک موٹر ویز کے ذریعے جوڑا جا رہا ہے وہاں پورے پاکستان میں یکساں نظام دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کی یہ محرومیت ختم ہو سکے. جی بی کے وہ کون سے ایسے لوگ یا عناصر ہیں جن کو سی پیک سے کوئی مخالفت ہے؟ ہم ایسی خبریں بھی سنتے ہیں کہ جی بی کے لوگ ہیں یا کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ سی پیک جو ہے وہ شاید ان کے مفاد میں نہیں ہے, یا یہ کہ وہ اس علاقہ تو استعمال ہو رہا ہے لیکن جو فائدے حاصل ہونے ہیں وہ دیگر صوبوں کو شاید ہو جائیں, گلگت بلتستان کو نہیں ہوں گے. یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں, ایک مائنڈ سیٹ ہے لیکن مجموعی طور پر ہمارے وہاں مین اسٹریم کی کوئی پولیٹیکل پارٹی, کوئی مذہبی جماعت نے سی پیک کے خلاف آج تک ایک لفظ نہیں کہا. ہاں, البتہ ہم سب کا کنسرن یہ ہے کہ سی پیک سے زیادہ فائدہ گلگت بلتستان کو ہونا چاہیے. حق بھی ہے گلگت بلتستان کے لوگوں کا, وہ انٹری پوائنٹ ہے, آغاز وہاں سے ہو رہا ہے. اب اس کے لیے تھوڑا سا اس ماڈل کو اسٹڈی نہیں کیا جاتا. جو سی پیک ہے جو ٹوٹلی یہ کمرشل ماڈل ہے. چائنیز بزنس مین اور پاکستانی بزنس مین نے مل کے جوائنٹ وینچر کرنا ہے اور چائنیز بینک نے لون دینا ہے, گورنمنٹ آف پاکستان نے گارنٹی دینی ہے. اب ہمارے پاس ارلی ہارویسٹ کوئی پروجیکٹ ایسا نہیں تھا جس کو فوری طور پر آپ تیار کرتے. بالفرض پاکستان میں بجلی کی جو ہے شدید شارٹیج تھی. اب ہمارے پاس ہے ڈیم. گلگت بلتستان نیشنل گریڈ سے منسلک نہیں ہے. آپ فوری طور پر کوئی پاور کا منصوبہ بنا بھی دے دیتے 1000 میگا واٹ کا تو اس کو آپ سپلائی نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ گلگت بلتستان میں اب کوئی چائنیز کو ہم یہ کہیں کہ آپ آ کے وہاں پہ کوئی پاور ہاؤس بنائیں تو وہ کیوں بنائے گا؟ تو اس کو پتا ہے کہ بھائی ہم تو وہاں 2.5 روپے میں 3 روپے میں بجلی سیل کر رہے ہیں لوگوں کو. یہ 11 روپے 12 روپے اور 19 روپے کی بجلی تو ہمارے لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. پھر بھی ہمارے 2 منصوبے ہم نے وہاں پہ ڈلوائے ہیں جس میں ایک 100 میگا واٹ کا ہے جو 30 بلین کا ہے, ایک 80 میگا واٹ کا ہے جو تقریباً 22 ارب کے قریب ہے. یہ 2 منصوبے ہمارے سی پیک میں پاور سیکٹر میں آئے ہیں. تیسرا, آج بھی ہمیں ایڈمنسٹریٹو اپروول ملا ہے. گلگت بلتستان میں ریجنل گرڈ نہیں ہے کہ گلگت میں بجلی زائد ہو تو آپ ہنزا نہیں دے سکتے, ہنزا میں زائد ہو تو آپ گلگت نہیں لا سکتے. ہوا ہمارے پاس گرمیوں میں 5 میگا واٹ سرپلس تھی, ہم ہنزا اور جامر میں نہیں دے سکے. اب پہلی دفعہ گلگت بلتستان میں نواز شریف کی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم گلگت بلتستان میں ریجنل گرڈ بنائیں گے. اس کے لیے 25 بلین کی لاگت ہے جس میں سے 5 ارب اس سال ہمیں الوکیٹ کیے گئے. ہمارا 30واں سیٹلمنٹ ہوا, آج اس کا ایڈمنسٹریٹو اپروول ہمیں ملی ہے. تو جی بی کا پہلا ریجنل گرڈ بنے گا کہ اس کے بعد وفاقی حکومت نیشنل گرڈ ایکسٹینڈ کرے گی تھرو جامر بادشاہ ڈیم. تو ہمارا ریجنل گرڈ نیشنل گرڈ سے جب کنیکٹ ہوگا تو تب انویسٹمنٹ وہاں پہ آئے گی. ٹھیک. اس کے علاوہ ہمارے وہاں پہ ایک اسپیشل اکنامک زون ہے الحمدللہ. پھر میں آپ کے ذریعے یہ خبر دوں گا, ہمارا سب سے بڑا مسئلہ مواصلات کا ہے. ایک سڑک ایک ایکیج جب نواز شریف کی گورنمنٹ بنی تھی ایک تھی, اس نے اعلان کیا تھا کہ 3 ایسے لنک میں دوں گا جی بی کو. آج الحمدللہ 2 لنک کمپلیٹ ہے ہمارے, KKH اور بابو سر, 2 وے لنک ہیں ہم لوگ. تیسرا, اسی سی پیک کے اندر گلگت چترال چکدرا سوات کی سڑک جو 32 ارب کی ہے وہ بن رہی ہے اس پہ. یعنی گلگت بلتستان آپ کو 2 سال بعد 3 سال بعد 3 وے لنک ہو جائے گا. پھر اسی کے کیس پہ اس وقت آپ چلتے ہیں, میں ابھی کل پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ گیا ہوا تھا, یہ جو ہمارا موٹر وے کا افتتاح تھا ہزارہ والا, مجھے اتنی خوشی ہوئی. 6 لائنی موٹر وے ہے,
میرے لوگوں کو یہاں سے گلگت جانا ہو تو 16 گھنٹے کا اس وقت سفر ہے. اس 16 گھنٹے میں 5 گھنٹے یہاں سے منترے پہنچنے میں لگتے ہیں. تو اب کل ہم نے جو افتتاح کیا ہے یہاں سے برہان سے لے کے شاہ مقصود تک آپ کا 1 گھنٹہ بچت ہو گیا. وہاں سے مارچ میں افتتاح کر رہے ہیں ہم لوگ، مارچ میں حویلیاں تک کا. پھر جون میں یا مئی میں آخری سیکشن کے جو افتتاح ہو رہا ہے موٹر وے کا وہ منسیرے تک. تو جون کے بعد گلگت کے لوگ جب اسلام آباد سے جائیں گے یا اسلام آباد سے گلگت جائیں گے تو وہ 16 گھنٹے کی بجائے 11 سے 12 گھنٹے میں پہنچیں گے. یہ 100 ارب روپے کی انویسٹمنٹ صرف ادھر ہے. پھر اس کے علاوہ آپ کے داسو سے لے کے حویلیاں سے لے کے تھاکوڑ تک، مانسیرا سے تھاکوڑ تک ایکسپریس وے بن رہا ہے، 3 شفٹوں پہ کام ہو رہا ہے. یہ 44 بلین کا منصوبہ ہے اس وقت. اچھا نظر آنا چاہیے. ٹھیک، وقت تھوڑا ہے میرے پروگرام کا، میں 1-2 سوال بڑے اہم ہیں. وہ یہ کہ بڑی ڈائیورسٹی ہے گلگت بلتستان میں. ہنزا کا آپ نے ذکر کیا، وہاں پہ اگر اور کوئی بات نہ کریں، سے لٹریسی ریٹ لیں تو کہا جاتا ہے کہ وہ تقریباً 100% ہے. اور کیونکہ وہ آغا خانی کمیونٹی ہے وہاں پہ، جس طریقے سے انہوں نے اپنی ڈیولپمنٹ کی، اپنی کمیونٹی کو رکھا، تو بڑی ایک سکسیس سٹوری کے طور پہ موجود ہے. لیکن باقی اگر ہم جی بی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں کوئی اس طریقے سے ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ ایک آپ کا علاقہ ہے، میں آپ سے آس پاس کے علاقے مطلب اس کو ریپلیکیٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ نہیں، اس وقت یہ کہ ہنزا میں اصل میں چونکہ ان کا نیٹ ورک ہمارا جو ہے خان ڈیولپمنٹ کا ہے، میڈیا میں ایکسیس ہے، انٹرنیشنل میڈیا میں ہے، تو ان کی پروجیکشن زیادہ ہوئی ہے. یہ نہیں ہمارے دیامر میں فیمیل ایجوکیشن کا ہمیں پرابلم تھا، جس کو اس دفعہ ہم نے بہت شدید طور پر ایڈریس کیا ہے، انفراسٹرکچر وائز، ٹیچر وائز اور ان کے انسینٹیو وائز. نگر جو ہے صاحب، نگر اس وقت گلگت پورے پاکستان میں خواتین لٹریسی میں سب سے آگے ہے. نگر ڈسٹرکٹ جو ہے ہماری، جو کبھی اس کی پروجیکشن نہیں ہوئی. اسی طرح ہمارا جو اسکردو ہے، گھانچے ہے، کھرمنگ ہے، شگر ہے، اسٹور ہے، یہ لٹریسی میں بہت آگے ہیں الحمدللہ. ہمارا چونکہ ڈائیورسٹی ہے خطے میں. اب میں مثال کے طور پر کل میں ایک پریس کانفرنس کر رہا تھا، میں نے وہاں پہ خدشے کا اظہار کیا. میں نے یہی کہا میں کہ یار اسکردو سے جلوس گلگت آیا ہے، اور خدا نخواستہ ہمیں انٹیلیجنس رپورٹس یہ تھی کہ ایک کمیونٹی کے لوگ وہاں زیادہ ہیں اسکردو میں، تو ہو سکتا ہے گلگت میں جو میری کانسٹیچوئنسی ہے یا ہوم میری کانسٹیچوئنسی ہے وہاں کوئی نہ کوئی ایسا ریئیکشن دیا جاتا کہ یہ جی سیکٹیرین بیس پہ مخالفت ہو رہی. تو میں نے اس لیے جو ہے یہ وضاحت کی تھی، میں نے کہا اس لیے ہم نے یہ دھرنا اور جلسے والوں سے بات چیت کر کے معاملے کو بات چیت کے ذریعے اینڈ تک پہنچانا ہے، کوئی سیکٹیرین معاملہ نہ ہو. اور اس کو بھی بعض اخبارات نے اس طرح سے شائع کیا کہ اسکردو میں جو ہے سیکٹ کی بنیاد پہ ہو. ایسا نہیں ہے، وہاں ساری سیاسی جماعتیں موجود تھیں، میرے مخالف سیاسی لوگ بھی موجود تھے، ہو سکتا ہے میرے بعد حامی لوگ بھی وہاں موجود تھے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ فرقہ واریت کا خطرہ ابھی بھی موجود ہے؟ بالکل ہے. دیکھیں ہمارا جو دشمن گلگت بلتستان میں خدا نخواستہ کسی بم کو، کسی چیز کو استعمال کر سکتا ہے، تو وہ ہماری جو سیکٹیرین ڈائیورسٹی ہے الحمدللہ جو اس وقت ایک گلدستے کے طور پہ ہے، ایک اپرچونٹی کے طور پہ. یہ کریڈٹ میرا نہیں ہے، یہ گلگت بلتستان کے عوام کا ہے. گلگت بلتستان کے ہر اس شخص کا ہے جس نے جو پیس کے لیے، امن کے لیے کام کیا ہے. ہر اس مسجد کے امام کا ہے، ہر اس امام بارگاہ کے شیخ صاحب کا ہے، ہر اس مفتی صاحب کا ہے، اور ہماری پاک فوج کا، ہماری پولیس کا ہے. تو یہ اللہ کے شکر سے 15 لاکھ 20 لاکھ ٹورسٹ آ رہا ہے، لوگوں کو ایک جاب اپرچونٹی ملی ہے، اکنامک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، بجٹ 100% یوٹیلائز ہو رہا ہے، سڑکیں بن رہی ہیں. تو اگر خدا نخواستہ اگر کوئی ہمارے ہاں کوئی استعمال کر سکتا ہے تو یہی استعمال کر سکتا ہے کہ یہ جو سیکٹیرین ڈائیورسٹی ہے اس کو ڈیزاسٹر میں بدلا جائے. تو میری آپ کی چینل کی وساطت سے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم پہ ضرور تنقید کیجیے گا. ہم نے 8-9 دن دھرنا جلسہ جلوس چلتا رہا. میں چیف منسٹر ہوں جی بی کا، میں نے ایک لاٹھی کہیں پہ چلنے نہیں دی ہے، میں نے کوئی کسی قسم کی اجازت نہیں دی کہ ایون انہوں نے کہا جہاں وہ جلسہ کرتے ہیں میں نے کہا وہاں آپ ان کو الاؤ کریں. ہم ڈیموکریٹک لوگ ہیں، لوگوں کو بات کرنے کی آزادی ہونی چاہیے. تو میں تمام دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا، خدا را گلگت بلتستان جو ہے وہ ابھی ترقی کی طرف گامزن ہے، ابھی شروعات ہے، ابھی بہت کام ہم نے کرنا ہے. ٹیکس کا ایشو انشاءاللہ حل ہوگا، اور میں یقین دلاتا ہوں، میں اپنی قوم کو بھی یقین دلاتا ہوں. اور آپ کی کمیٹی یہاں پہ آئی ہوئی ہے، ہم نے ایک ہائی پاور کمیٹی بنائی ہے. ہمارا جو لیڈر ہے نواز شریف صاحب کے بھی ہدایات آ چکے ہیں، ہمارے پرائم منسٹر سیریس ہیں اس بات پہ. ہم اگر 200 ارب روپے جی بی میں وفاقی حکومت لگا رہی ہے تو 2.25 بلین روپے کا کیا معنی رکھتی ہے؟ مقصد یہ ہے کہ کرپشن کو کیسے روکا جائے، احتساب کے ذریعے کیسے جاری رکھا جائے، سرکاری جو لوگ ہیں وہ ناجائز مال نہ بنا سکیں اس کے لیے قانون کس طرح بنایا جائے،
اور سی پیک کے تحت جو اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی گلگت بلتستان کے اندر یا ہونی شروع ہو گئی ہے. اس وقت کئی پروجیکٹ ایسے ہیں جو پنجاب اور سندھ کے پی کے جو ہے وہ کانٹریکٹرز نے آ کے وہاں ٹھیکے لیے ہیں. اب اگر ہم ان کو بھی مستثنا قرار دے دیں اور پھر سی پیک کی کمپنیوں کو اگر آپ کے پاس ٹیکس رجیم نہیں ہوگی تو آپ کسی قسم کی نیشنل ملٹی نیشنل اور بزنس سے ٹیکس وصول نہیں کر سکتے. اچھا، ایک پروپیگنڈا اور بھی ہوتا ہے گلگت بلتستان ہو یا کشمیر ہو جن کا اسپیشل اسٹیٹس ہے، بلوچستان کے حوالے سے بھی ہوتا ہے کہ شاید وہاں پہ فیصلے میں سویلین اداروں کے علاوہ اور لوگوں کا بھی ہاتھ ہوتا ہے، اور یہ ہمارے جو مخالفین ہیں پاکستان سے باہر بیٹھے یہ اکثر یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ سویلین گورنمنٹ جو ہے ٹھیک ہے ایک بظاہر ایک گورنمنٹ ہے لیکن اصل فیصلے کوئی اور کرتا ہے. تو کیا واقعی ایسا ہے یا ہوتا ہے؟ میں پی ایم ایل این کا ایک بائی کارکن ہوں نواز شریف صاحب کا. مجھے اگر آج وہ کہیں کہ آپ نے یہ سیٹ چھوڑ دینی ہے تو میں ایک لمحہ نہیں لگاؤں گا. یعنی میں اس طرح کا ایک سیاسی کارکن ہوں. اور اگر میں نے کبھی بھی جنرل مشرف کی آمریت کا جو ہے وہ ڈٹ کے مقابلہ کیا اپنے خطے میں نے سخت ترین جو ہے گفتگو بھی کی ہے. اور میں آج بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا پولیٹیکل معاملات میں انوالو کرنے کا میں مخالف ہوں. ہم ایک نواز شریف سے لے کے نیچے تک ہماری ایک سوچ یہ ہے کہ ہمارے اداروں کا احترام سب سے اچھا یہ ہے کہ وہ اپنے رول ادا کریں اور وہ کر رہے ہیں. اب میرے خطے میں اگر میں یہاں بیٹھ کے یہ کہوں کہ اگر کوئی اور آدمی ہوتا ہے کسی پہ اعتراض شاید وہ شک کیا جاتا ہے. الحمدللہ میری انٹیگریٹی پہ میری سیاسی جو جدوجہد ہے اس پہ لوگ یقین رکھتے ہیں. یہ سامنے سے آج تک مجھے کسی طرف سے ملٹری کی طرف سے سپورٹ تو ملی ہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے. ہم ان سے ضرور مشورہ کرتے ہیں لا اینڈ آرڈر کے حد تک وہ بھرپور طور پہ ہمیں سپورٹ بھی کرتے ہیں. ان کی گائیڈنس بھی ہم لیتے ہیں اور ان سے انفارمیشن بھی لیتے ہیں, ان سے تعاون بھی لیتے ہیں. لیکن آج تک انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ اس فیکٹری کو ادھر لگاؤ, اس کو وزیر لگاؤ, اس کو مشیر. میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ مجھے آج تک میرا جو کمانڈر آف سی وہاں پہ ہے جس لیول پہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں امن و امان کی صورتحال میں, اس دھرنے کی صورتحال میں بھی انہوں نے میری غیر موجودگی میں سیکورٹی میٹنگ کی. وہاں کی جو منتخب حکومت ہے الحمدللہ وہ مکمل طور پر اپنے رول آف گیم جو بنے ہوئے ہیں, جو گورننس آرڈر میں جو اس کو اختیار ملا ہے اس میں 100% با اختیار ہے, جس کی وجہ سے ہم نے ہر شعبے میں ریفارمز کیے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ عوام کا دیا ہوا مینڈیٹ ہے ہمارے ساتھ, اور تمام ادارے مل جل کے گلگت بلتستان میں ہم کام کر رہے ہیں. الٹیمیٹ جو فیصلہ ہوتا ہے وہ چیف ایگزیکٹو کرتا ہے, اسمبلی کرتی ہے, کیبنٹ کرتی ہے, اور سب اس کو مانتے ہیں. بالکل, اور ان سے مشاورت سب سے ہوتی ہے. بالکل, بہت شکریہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حفیظ الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین گفتگو آپ نے سنی, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اجازت دیجیے, خدا حافظ.